वेलकम बैक। पैगाम रमज़ान नशरियात न्यूज़ की खसूसी नशरियात में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं। और ये जो ब्रेक 3 बजे के बाद की होती है जिसके बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, तो हमारी जो टीम ने हमारे जो मुख्तलिफ शहरों में जो रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं उन्होंने बड़ी ख़ास एक रिपोर्ट खासकर आपके लिए तैयार की होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग होती है हमारे लिए भी, एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत दिलचस्प लगती होगी। पैगाम रमज़ान की मसाजिद में आज कौन सी मस्जिद हम देखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। चकवाल शहर के मल्ला अनवाराबाद की जामिया मस्जिद जो 1 सदी कबल तामीर की गई, आज भी फ़न तामीर का अजीम शाहकार है। इस जामिया मस्जिद में नमाजी बच्चे बूढ़े जवान सब रुख करते हैं और यहाँ पे इबादत का सिलसिला 1 सदी से जारी सारी है। मस्जिद में आने वाले नमाजियों के लिए मस्जिद के मुंतज़िम सफाई का खसूसी इंतज़ाम करते हैं और खुद भी सफाई करते दिखाई देते हैं। फ़न मुसव्वरी का ये अजीम शाहकार कदीमी और तारीख़ी मस्जिद बिलाशुबा अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन गाजी खान के हमरा चौधरी इमरान खैसर अब्बास न्यूज़ चकवाल। बड़ी खूबसूरत जामे मस्जिद चकवाल जनाब, हमारी भी वैसे मालूमात में बड़ा इजाफा हो रहा है, इसी बहाने हम घूम लेते हैं इन मसाजिद के ज़रिए। तो आप अपनी राय दे सकते हैं, आपके मसाइल भी का हमारा एक सेगमेंट है, उसके अंदर आप अपनी कॉल्स कर सकते हैं। कॉल्स कीजिए, बताइए क्या आप पूछना चाहते हैं। हमारे साथ अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो हमारे इस बड़े ही जैसे कहते हैं कि लर्नेड पैनल के साथ जो है वो हमारी ये ट्रांसमिशन रहती है। तो आप अच्छा फरीद, इस सेगमेंट में जब तक हमारे पास कोई कॉलर, आई एम श्योर बहुत सारे कॉल्स होते हैं, नंबर्स वेटिंग पे होते हैं, हम अपने मसाइल भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यकीनन सवालात हम मेरे भी जहन में होते हैं, आपके भी जहन में होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं हमारे मेहमानों के साथ। जैसे कि शाह साहब, जब तक हमारी कॉल आई होप सो आएगी, किस हालत में रोज़ा जो है उसके लिए माफ़ी है? अगर आप सफ़र में जा रहे हैं, तफील सफ़र में जा रहे हैं, वो बीमारी है कोई, ऐसी कौन कौन से तबीयत या हालात हैं? देखिए, इस्लाम जो है ना ये आसानी का दीन है। इसी खुद अल्लाह ताला ने फरमाया युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने जो सफ़र और मर्ज़ की वजह से हमें इजाज़त दी हुई है कि दूसरे दिनों में रोज़े रख लेना, तो इसमें अल्लाह आसानी चाहता है ताकि अल्लाह ताला की तुम बंदगी मुकम्मल कर सको। तो अल्लाह ने खुद फरमाया फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। बीमार आदमी जो है, और बीमारी से मुराद ये नहीं कि नज़ला ज़ुकाम हुआ तो आप रोज़ा छोड़ दें, ज़रा सर में कोई तकलीफ़ और दर्द थोड़ी बहुत हुई तो आप रोज़ा छोड़ दें, कोई मामूली से थकावट महसूस की तो रोज़ा छोड़ दें, नहीं। जिससे मुराद ये है कि इंसान रोज़ा रखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस करे और मेडिसिन उसको इस्तेमाल करना पड़े दिन के टाइम भी, तो ऐसी सूरत हाल में उसको बीमारी सफ़र करना चाहिए और उसमें बिल्कुल इजाज़त है कि आप बाद में जब इंशाअल्लाह अल्लाह सेहत अता फरमाए, आफियत दे, तो रोज़ा रख लें आप। इसी तरह उसका डॉक्टर शाह साहब उसका वो भी है कोई कि आप अगर नहीं भी रख पा रहे हैं तो क्या किसी शख्स का बिल्कुल बड़ी खूबसूरत आपने बात की। बाज़ बीमार ऐसे हो जाते हैं इंसान के जो ला इलाज होते हैं, बुढ़ापा भी आ गया, बीमारी भी ऐसी आ गई कि अब महसूस होता है कि ये ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी भर जो बकाया उसकी ज़िंदगी ये चंद साल बकाया उसमें साथ ही चलना उसने। तो ऐसी कैफियत में अल्लाह ताला ने हमें एक और रास्ता अता कर दिया अपनी बंदगी और ग़ुलामी का। वो भी अल्लाह की ग़ुलामी है, वो है कि फिदिया दें, आप रोज़ा रखवाएं किसी को अपनी जगह पर। तो वहाँ मैं ये बात हमेशा कहना चाहता हूँ, मुझे अपनी वालदा याद आती हैं। ज़िंदगी के जो आखिरी उनका रमज़ान आ रहा था ना, तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले 7-8 दिन पहले कहा कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, मैंने कभी ज़िंदगी में रोज़े नहीं छोड़े, तो अब मैं रोज़े कैसे रखूँगी, बड़ी वो हालत में थी। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने ये भी आसानी अता की है, ये भी अल्लाह की इताअत और बंदगी कि आप किसी को रोज़ा रखवाएं। अल्लाह ये चाहता है कि आप ये बंदगी भी करके देखें। तो मुझे फ़ौरन अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिए। मैंने बड़ा इनकार किया कि मैं दूंगा आपकी जगह पे, कहा कि नहीं आप ये लें, और फलां जो आदमी है ना वो कारी कुरान है और दीन के खादिम मस्जिद की खिदमत करता है, ये उसको देकर आओ, वो मेरी जगह पे रोज़े रखे। तो मैंने जाके पैसे दिए, लेकिन पता नहीं उनके दिल में क्या जज्बा था, 5 दिन पहले अल्लाह को प्यारी हो गई, रमज़ान आने से पहले उनके दिल में ये गम था। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह का पैगाम है कि आप अल्लाह की बंदगी करें जब ऐसी बीमारी हो, ऐसी हलालत हो, तो उस कैफियत। तो जहाँ तक सफ़र की बात है,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں روزہ رکھ بھی لیتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی السفر و یفطر. نبی پاک روزہ رکھ بھی لیتے تھے، چھوڑ بھی لیتے تھے. جب آپ کو سفر میں آسانی محسوس ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہے، گاڑیاں لے لیں. جی جی بالکل. پتوکی سے محسن قیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں جناب. السلام علیکم محسن صاحب. وعلیکم السلام. جی محسن صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میری طرف سے سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خصوصاً سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو السلام علیکم. سر میرا سوال تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن میں کل بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہوا نہیں ہے، وہ نمبر بھی مجھے ملا. کوئی بات نہیں، آپ فرمائیے. سوال کیجئے. علامہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نیچے اگر قبرستان ہو، مطلب قبور ہو، نیچے قبر ہو اور اوپر مسجد ہو، تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے محسن، بہت شکریہ. میرا خیال ایک تو ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن بہرکیف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں مسجدیں بنانے سے منع کی ہے. تو اس لیے مساجد جو ہے، چونکہ نبی پاک لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، آپ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے نبیوں کی جو قبریں تھیں ان کو مسجدیں بنا لیا. تو اس لیے قبرستان میں اللہ نے اتنی ہمیں روح زمین دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں جو فضائل عطا فرمایا نا، فضلت علی الانبیاء بستن، وہ 6 قسم کے ہیں. ان میں ایک یہ فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری روح زمین ہمارے لیے مسجد بنائی ہے. تو ساری روح زمین اتنی وسیع، آپ کہیں اور بنا لیں مسجد جا کر، کوئی ضروری ہے کہ قبریں نیچے اور اوپر مسجد بنائی جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے. نماز ہو جاتی ہے؟ جی نماز ہو جاتی ہے. نہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، نبی نے منع کیا اس سے. چونکہ محمد عثمان صاحب نے بھی کال کی ہے لاہور سے، ہمارے ساتھ ہے، ان کا سوال فرید جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو. خیر اور مبارک. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں ڈسیبل ہوں، اور کافی دیر سے میرا یہ سوال تھا کہ میں کسی سے بھی پوچھوں، تو لیکن میں کتنے دنوں سے کال ڈائل کی کر رہا ہوں تو نہیں ہو رہی تھی. آج یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنی وقت چاہ رہا ہوں اور اپنا جواب جو ہے سن سکتا ہوں. ٹھیک ہے عثمان صاحب. یہ ہے کہ میں جب بازو میں پین شروع ہو جاتی ہے میرے، تو میں اگر انجیکشن لگوا سکتا ہوں روزے کے دوران کہ نہیں لگوا سکتا؟ ٹھیک ہے محمد عثمان. اور ایک چیز اور ہے میڈم جی، کہ اگر ایک مثال ہے، اگر آپ کے پاس جب تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے، آپ جیسے کہ ہم فطرانہ تو اللہ فرض ہے، اگر عید کے روز کی نماز کی بات تو نہیں ادا کر سکتے، اگر رہ جائے تو وہ بعد میں ادا کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، دونوں کر دیں. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ اس کا جواب دے دیجیے. پہلی چیز جو انجیکشن کے حوالے سے پوچھا، تو اس میں پہلے تو علماء کا اس میں اختلاف بھی رہا، لیکن بعض علماء کا یہ کہنا ہے، کثیر علماء کا، کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ جو چیزیں، اور اس میں اسپیشلی طور پہ ایسے جو اسٹیرائڈ ٹائپ جو انجیکشن ہوتے ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آپ کے جسم کو دوبارہ توانا کر دیتے ہیں، کیونکہ روزے سے آپ کو کمزوری ہوتی ہے، تو اگر وہ حالت ہے تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا انہوں نے کیا سوال کیا؟ فطرانہ عید کی نماز پہ ادا ہوتا ہے، اس سے پہلے ادا کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں اگر رہ جائے تو کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فطرانہ جو ہے نا، وہ یہی اس کا کنسپٹ سمجھ لیجئے کہ فطرانہ اصل میں جو روزے ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کے لیے آپ اس کو دیتے ہیں. جیسے آپ یہ جو جیسے حج پہ ہم جاتے ہیں نا، تو جو ہم قربانی کرتے ہیں اصل میں حاجیوں پہ، کیونکہ وہ مسافر ان کے اوپر قربانی نہیں ہے. وہ جو ہم جانور قربان کرتے ہیں وہ اصل میں ہم دم دے رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے حج کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، کوئی عمل آپ کا نہ ہو سکا، تو اس کی جگہ پہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جانور کی قربانی دے رہے ہیں تاکہ آپ کا حج قبول ہو جائے. اسی طرح یہ جو فطرانہ ہے یہ بھی روزوں کے حوالے سے، کہ آپ سے اگر کوئی روزے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، جس طرح جو تقوی کا حصول تھا وہ طہرۃ للصائمین، بے شک طہرۃ للصائمین و طعمۃ للمساکین. یہ صائمین روزے داروں کے لیے یہ طہارت ہے، یہ ذریعہ طہارت ہے. تو کمی رہ گئی اس کو پاک کر دیتا ہے. تو یہ اس تو رہ جائے تو پھر کیا کرے؟ تو بعد میں دے دے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے. اس میں ہے کہ اس کا جو وقت ہے نا، اصل اس کا وقت ہے جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے نا شعبان کا، رمضان کا آخری، اور شوال شروع ہوتا ہے مغرب کے ساتھ، اس وقت اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. نماز عید سے پہلے پھر اس کو ادا کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد ادائیگی نہیں ہوگی، اس کا اس کے بعد ادائیگی نہیں ہے. البتہ اگر بندہ آیا
ٹریفک میں پھنس گیا, کوئی اور مسئلہ بن گیا, آیا تو جماعت کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس کو چاہیے وہ فوراً جو اپنے پیسے نا فطرانے کے پہلے وہ نکالے, ایک تو رکھ لے, اچھا, یا اپنی جیب کی دوسری سائڈ پر رکھ لے امانت کے طور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امانت کے طور پر کوئی سائل اگر آتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ تب فطرانہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے, آدھی عید بھی گزر چکی ہوتی ہے, تو یہ بڑی کامن پریکٹس ہے. نہیں, اصل میں اس میں فلسفہ یہ تھا, نبی پر دو چیزیں بیان کی, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کی, اور دوسری یہ تھی وہ تو مطلب للمساکین, جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں, یہ اس کا فلسفہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بلکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ ثابت ہے کہ وہ کچھ دن پہلے ہی دعا کر دیا کرتے تھے. اچھا, کب سے پہلے کر سکتے ہیں؟ وہ آخری عشرے کے اندر صحابہ سے یہ مروی ہے, اسلاف سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں آخری جو عشرہ ہے نا اس میں 4 دن 5 دن عید سے پہلے آپ دیں, تاکہ لوگ اپنے کپڑے خرید سکیں, تیاری کر سکیں, کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر سکیں, تو ہم پہلے ادا کر سکتے ہیں. تو احتیاط اسی میں کہ پہلے ادا کریں. کالر ایک اور ہے, محسود اللہ نے ہمیں کال کیے. جی السلام علیکم محسود, کراچی سے آپ نے کال کی ہے, کیا پوچھیں گے؟ جی میں محفوظ اللہ نام ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی محفوظ اللہ صاحب فرمائیے. میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی روزے میں کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اچانک بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنا یعنی کہ علاج کروا سکتے ہیں, انجیکشن یا کوئی ڈاکٹر کے پاس؟ ابھی بھی اس کا جواب وہ یعنی روزہ رہ سکتا ہے یا نہیں ان کا؟ لیکن ایک چیز میں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب. جو میں بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ جب روزہ توڑنا پڑ جائے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ بیمار ہو گیا اور روزہ توڑنا پڑ گیا ایکسیڈنٹ میں خاص کر, تو علماء یہ کہتے ہیں, فقہاء یہ کہتے ہیں کہ روزہ اس چیز سے توڑا جائے جو نہ دوا ہو نہ غذا ہو, تاکہ آپ کو کفارہ نہ پڑے. اچھا, یہ جی ایسے جیسے آپ نے تنکا کھا لیا, کوئی کاغذ کا ٹکڑا کھا لیا, اس سے آپ اپنا روزہ توڑ لیں تاکہ آپ کے اوپر کفارہ نہ آئے. پھر آپ کوئی میڈیسن کھا سکتے ہیں, یا آپ اپنا اگر اس سے آپ کمزور ہو رہے ہیں تو آپ کوئی فوڈ آئٹم بھی لے سکتے ہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسی چیز سے روزہ توڑا جائے جو نہ بطور میڈیسن یوز ہوتی ہو نہ بطور فوڈ آئٹم یوز ہوتی ہو. اس سے روزہ توڑیں گے تو آپ کو کفارہ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, سوال بھی ہم اپنا آج کا ایک بار مرتبہ پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں, بہت ساری کالز آئی ایم شور آ رہی ہوں گی. سوال جناب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ الخیر, طلحہ الجواد اور طلحہ الفیاض کے القابات سے کس صحابی کو نوازا؟ صحیح جواب دینے کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں, نمبر نیو کی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت چل رہا ہے. اور جناب سوال آپ نے دیکھا, جواب کا انتظار ہے ہمیں. جی جناب جواب بھی دیجئے, آپ اوپن ہے ویسے, کال کر کے آپ جواب بھی دے سکتے ہیں. ٹائم ہے تو ایک سوال اور پوچھ سکتے ہیں, ہمارے پروڈیوسر صاحب بتائیں گے اگر میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں ہمارے علماء سے. اچھا, ہم نے ہمیشہ سنا بچپن سے بڑا اہتمام کیا جاتا تھا شب راتوں کا, شب معراج کا. اچھے دنوں کی بات نہیں ہے جب ہم بیٹھتے تھے, ننے مننے بچے تھے, جائے نماز, پٹاخے بھی پھاڑ لیا کرتے تھے. نہیں, میرے ایسے لڑکے زیادہ ان ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. گھر میں تو ہم سکارف لے کے ننی ننی بچیاں بیٹھتے تھے امیوں کے ساتھ, عبادت کرنی, نعتیں پڑھنی. ایگزیکٹلی, شوق بڑا تھا, اماں نے پاس نہیں جانے دیا. تو امی ہمیشہ سناتی تھی, اور ہم شور کہ ہم سب کی امیاں اور نانیاں دادیاں یہ باتیں بتاتی رہی کہ بھئی اب آج کی رات, دودھ کا گلاس سامنے پڑا ہوا ہے, آج کی رات وہ لمحہ آئے گا جو قبولیت کا لمحہ ہوگا, اور پانی دودھ بن جائے گا, درخت جھک جائیں گے, ہر چیز روشن ہو جائے گی, سمندر ساکت ہو جائے گا, سب لوگ سجدے میں جھک جائیں گے. ایسا لمحہ اب سے لیلۃ القدر بھی آئے گی, تو کیا وہ لمحہ آتا ہے, یا وہ ہماری عبادات, یا اللہ نے ہماری وہ دعا سن لی, اسی لمحے کو کہانیوں کی صورت میں ہم نے بیان کیا ہے ہمیشہ سے؟ بلا شبہ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر, اس کی اللہ تعالیٰ نے خود فضائل بیان کیے قرآن پاک میں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور فرمایا کہ تنزل الملائکۃ فیہا والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ. وہ ساری رات سلامتی والی فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے, جبریل امین علیہ السلام خود تشریف لا رہے ہیں. تو ایسی کیفیات جو ہیں خود قرآن نے بھی بیان کی ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا کہ شب قدر میں کوئی ایسی گھڑی آتی ہے, وہ گھڑی ساری ہی قبولیت دعا کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آقا, اگر میں اس گھڑی کو پالوں, اس شب کو پالوں, ان لمحات کو پالوں, تو مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو آپ فرماتے فقولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. میں قربان جاؤں, نبی پاک نے کیا سکھایا؟ فرمایا ایشا یہ دعا مانگنا, یا اللہ معاف کر دینے والے, معاف کرنے کو پسند کرنے والے, مجھے بھی معاف کر دے. حالانکہ آپ ام المؤمنین ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہمارا ایمان ہے, جنت میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود نبی پر امت کو میں سبق دیا نا
کہ جب میں اتنی پاک باز ہستیوں کو یہ تعلیم دے رہا ہوں تو آپ جو لوگ ہیں آپ کو کتنی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس رات میں، اس کی گھڑیوں میں۔ تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی نا نبی بہن کہ اس میں وہ پانی دودھ ہو جاتا ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں، یہ چیزیں ایسے ہی بس ہمارے لیکن شاہ صاحب کتنا پیارا وقت تھا نا، کتنی پیاری کہانیاں میرے لیکن خیال اس سے، میں اور کچھ احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات میں وہ نہ باردہ ہوتی ہے نہ ہارا ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ شدت کی گرمی ہوتی ہے نہ شدت کی سردی ہوتی ہے، اعتدال والا موسم ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے اس میں ارشاد فرمائی ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا لا شعاع لہا، اس کی شعاع نہیں ہوتی، مدم مدم سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ رات ساری جو فرشتے آ رہے ہوتے ہیں ان کی انوار، ان کی شدت کی وجہ سے اور کثرت کی وجہ سے جو سورج ہے نا وہ بھی ماند پڑ جاتا ہے، صبح اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کے اندر حدت اور شدت نہیں ہوتی، تو یقین اس رات میں بڑی انوار ہوتی ہیں، بڑی برکات۔ اچھا اسی چیز کے وجہ سے آگے ہم چلائیں گے مرغوب صاحب، ایک آپ کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف لیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہم بڑی بات کریں، کوئی مختصر اگر بتا دیے جو حسد بغض کی نا کوئی دعا بھی ہے ایسی جس کو کر کے ہم بچ جائیں، یا کوئی اگر اس بیماری میں مبتلا ہو تو کوئی ریمیڈی بھی تو ہوگی، ہے کوئی؟ اگر ذرا بتا دیجیے۔ یہ ریمیڈی تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، آخری دونوں صورتیں جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آپ یہ پڑھا کریں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر یہ جو جذبات پیدا ہوتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اچھا اس کا ورد کرتے رہیں، یہ اس کا ورد کرتے رہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے یہ فرمان کہ کوئی حسد کی جو سب سے بڑی بیماری، یہ آقا علیہ السلام سے یہودیوں کو حسد تھا، اس بنا پہ انہوں نے حضور کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغین کا لفظ استعمال فرمایا کہ ان کو حسد ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو آپ کو اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جتنے وہ اپنے بچوں کو اتنا بہتر جانتے ہیں، اسی طرح آپ کو پہچانتے ہیں۔ اچھا تو یہ کالر ہمارے ذرا ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے، اس لیے فوری طور پہ ذرا ان کے لیے محمد رضوان صاحب نے کال کیا۔ جی السلام علیکم رضوان، فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے سوال پوچھا وہ طلحہ بن زبیر والا، وہ لقب جو آپ نے، جی جی جواب دیجیے گا۔ جواب ان کا نام ہے، مکمل نام طلحہ بن عبید اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ڈسپلے کیجئے گا جناب جواب، درست جواب آپ نے بتایا۔ بہت شکریہ آپ کا رضوان صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا جی اس کے اوپر جاتے ہیں، اجازت ہو ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سر کیجئے۔ اگر آپ سے کوئی حسد کرے تو اس کا علاج پتہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، دعائیں کریں کہ یا اللہ اس کے شر سے مجھے بچا۔ دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ نیکی کرے، جو آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے نا، الاحسان الی الحاسد، آپ اس کے ساتھ اور زیادہ حسن سلوک کریں، وہ اپنی شرم میں رہ جائے گا اور اس کا حسد کا شر اللہ اس کو بچا لے گا۔ دوسری بیماری یہ ہوتی ہے کہ بعض ہمارے دل میں حسد آ سکتا ہے کسی دوسرے بھائی کا، کہ ہم اپنے دل میں حسد محسوس کریں، تو یہاں بھی اللہ سے معافی مانگے، اور جس کے بارے میں آپ کے دل میں آ رہا ہے نا اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس کی عمر سر اس کے لیے ہم واپس جب آتے ہیں نا نعت سے لیں گے، بریک لیں گے، اس کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ہم پرٹیکولر کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہم پوچھیں گے کہ اگر نظر حسد ہو تو کیا بچا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اس میں مبتلا ہو تو وہ کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ تو مرغوب حمدانی صاحب آپ سے درخواست ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی
ابو بکر عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے رفتار کا عالم کیا ہوگا رفتار کا عالم کیا ہوگا گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خوش آمدید کہیں گے جناب آپ کو ایک بار پھر، اور سحر کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. تیاری بھی آپ کی ہو رہی ہوں گی اور یقینی طور کے اوپر آج 5واں روزہ رکھ لیا جائے گا. تو جناب تیاری کیجئے، مزے مزے کے پکوان ان کے ساتھ آپ سحر بھی کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو تیاری اس ماہ مبارک میں کرنی ضروری ہے وہ تیاری بھی کیجئے. ایک چیز نبیہ ہم نے بات کی تھی بریک پر جانے سے پہلے، اس چیز کو ذرا لے لیتے ہیں. جو بات ہمارا آج کا موضوع ہے، بغض، کینہ، حسد، یہ ساری چیزیں، اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو کیا ایسا کرے کہ وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لے؟ اور اگر کسی پر نظر، حسد اور یہ ساری چیزیں، اس کی کچھ دعائیں. تو میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب آپ بھی اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی دونوں مختصر وقت میں ذرا ان کو کر دیجئے کہ دعائیں بتا دیجئے کوئی. یقیناً سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایسے بندے کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے حاسد کی حسد سے محفوظ رکھ. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی پناہ جو ہے قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے جی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس کے شر سے اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ رب الفلق ہے، کائنات کا رب ہے، صبح کا رب ہے. تو یقیناً سب سے بڑی پناہ تو اللہ کی پناہ، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو بچپن میں یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. فرمایا یہ وہ میں دعا پڑھ رہا ہوں جو حضرت ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. رب الفلق نہیں، وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن شر عین اللامہ. یا اللہ ہر شیطان سے، ہر جو ہوائی چیزیں ہیں ان کے شر سے میں ان کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں. بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کلمات تامہ جو مکمل ہونے والے ان کی پناہ میں دے رہا ہوں ان دونوں کو. ایک بار پڑھ کے پھونک دیں یا 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، 5 دفعہ پڑھنا چاہیے، 7 مرتبہ جتنا بھی طاقت. لیکن اس کے ساتھ کوشش کریں دروشی ضرور ملائیں. جو بھی دعا ہم مانگے اس کے ساتھ دروشی کو ضرور ملانا چاہیے. وہ پر ہیں، وہ اڑا کر اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کو لے جاتے ہیں. ٹھیک. جی جی کالر لے لیں. ٹھیک ہے جناب، کالر لے لیتے ہیں. عابد حسین صاحب لاہور سے ریگولر کالر اس چیز کی طرف ہم آئیں گے، لیکن عابد صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جی عابد صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. میری طرف سے سب موجود مہمانوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے. سوال سر عرض یہ کرنی تھی سوال کہ یہ جو بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں بہن بھائی سے لیتی ہے یا بھائی بہن سے بچہ لیتا ہے فیملی میں سے،
تو یہ عابد صاحب ایک درخواست آپ سے کرنی تھی، چونکہ آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں، آپ جب کال کریں تو پلیز اپنی ٹی وی سیٹ کا والیوم جو ہے نا اس کو بند کر دیں، یہ ڈسٹربنس آپ کو ہوگی. اب آپ بند کر کے بات کیجئے. سوال بتائیے کیا ہے؟ جی سر، وہ عرض گزار یہ تھی کہ ہم جب فیملی میں سے بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں جی بہن بھائی سے لے یا بھائی بہن سے، جی تو والدیت میں اپنا نام لکھواتے ہیں، کیا یہ طریقہ ہمارا درست ہے؟ ٹھیک ہو گیا جناب، ٹھیک ہو گیا. جواب لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ بالکل جناب غلط ہے، اور سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا. اور جو یہ ختم نبوت والی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آقا علیہ السلام کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ یہ خاص طور پہ حضرت زید بن حارثہ کا ذکر تھا کہ یہ زید بن محمد کہلاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلاتے تھے. تو جب وہ پھر آپ کو ایک لمبا سلسلہ ہے، وہ ہم اتنا بیان نہیں کر سکتے. مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ کسی لے پالک کو اپنا نام نہ دو، بلکہ وہ تمہارے دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں، وہ دین میں تمہاری بہنیں ہیں، ان کو اپنا نام نہیں دینا بالکل، کم از کم اس بارے میں. بالکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ولدیت چینج کر دی جاتی ہے اور لکھی جاتی، وہ کہتے ہیں کہ وہ نکاح کے وقت جب وہ نام بولا جائے گا تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، اور اللہ معاف فرمائے وہ زنا کہلائے گا. اتنی سنجیدگی، اتنی سنگینی ہے اس معاملے کی. تو اس لیے اس کو آپ اگر ابھی بتانا، اب ہمارے پاس تو آپشن موجود ہے، ہم اب گارڈین کے طور پہ لکھ سکتے ہیں، سربراہ کے طور پہ لکھ سکتے ہیں، آئی ڈی کارڈ میں بھی آپشن موجود ہے. تو آپ بطور سربراہ نام لکھیے، نہ بتائیے بچے کو، پہلے نہ بتائیے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہو جائے تو اس کو بتائے کہ اس کے اصل والد کا نام کیا ہے، اس کے اصل والدین کون ہیں. اس بارے میں بڑی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ادعوہم لآبائہم، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو جب بھی پکارو ان کے اصل باپ کے نام کے ساتھ پکارو. اگر شاہ صاحب کسی یتیم بچے کو اڈاپٹ کرنے کی نیت سے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے نہیں، اڈاپٹ کریں آپ، اس کی کفالت کریں، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، اس کی مکمل پرورش کریں، اس کو کامیاب کر کے اس کی شادی کریں، یہ سارا کچھ ولدیت جو ہوگی، ولدیت جو ہے وہ اس کی اصل ہی ہوگی، اصل ولدیت اسی کی ہوگی. بس کالر ایک اور لے لیں. ساجد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے ریگولر کالر ہے. بہت شکریہ ساجد صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم فرید بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سعد صاحب، اگر آج آپ نے فرید کی صرف تعریف کی اور میری نہیں کی تو میں ناراض ہو جاؤں گی اور میں کل سے آپ کی کال نہیں لوں گی. نہیں، میں آج فرید بھائی سے بولوں گا کہ آپ نے جو کلر پہنا ہوا بہت ٹیم ہے، اور آج جو کپڑے پہنے ہوئے میرا فیوریٹ کلر ہے، آپ بہت اچھی لگی. دیکھا نبیہ کی دھمکی آج کام آ گئی آپ کے اوپر. یہ ٹھیک ہے. فرید بھائی میرا سوال، اگر میں آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے میرا سوال آج. جی فرمائیے. جیسے غیبت سے متعلق ہے کہ بہت سے لوگ کھلا غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کی توجہ اس طرف دلائی دی جاتی ہے کہ جناب آپ غیبت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار یہ بات تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں جس کی میں غیبت کر رہا ہوں، تو کیا یہ غیبت نہیں چلائی؟ ٹھیک ہے جی شاہ صاحب. بات کرنے والی بات ہے نا جی، اس کے اندر بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کسی کا عیب، کسی مسلمان بھائی کی خامی منہ پہ کرنی، یہ کوئی بہت فن نہیں ہے اور یہ کاریگری کی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو مجلس کے اندر، پبلک کے اندر اس طرح بدنام کریں اور اس کی دل شکنی کریں. یہ تو سنت کے خلاف ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اصلاح کرتے ہیں بڑی دانائی کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے کسی بندے کی، صحابی کی کوئی غلطی دیکھتے تھے نا تو کبھی نہیں فرماتے کہ فلاں تیرے اندر یہ غلطی. آپ فرماتے ما بال اقوام، لوگ کو آج کل کیا ہو گیا، یہ غلطیاں کرتے ہیں. آپ یہ انداز اختیار کرتے جس کے اندر غلطی ہوتی ہے وہ فوراً سمجھ جاتا کہ یہ کوتاہی میرے اندر ہے، تو اس کی اس نفس مجبوری کرنی چاہیے. یہ آر ہوتا ہے کسی کو آر دلانا مجلس کے اندر. آپ الگ ہو کر تنہائی میں بڑے ادب کے ساتھ اس کی دل شکنی کیے بغیر آپ اس کو سمجھائیں. اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ قبول بھی کرے گا، وہ آپ کو اپنا مسلح اور اپنا محسن بھی سمجھے گا. تو اس لیے یہ جو منہ پہ کرنے والی بات ہے نا، اس کو بھی انداز سے کرنا چاہیے. شاہ صاحب پھر یہ بھی ہے نا کہ وہ جو کہہ دینا جس طرح سے بات ہوئی کہ جی میں تو اس کی منہ پہ بھی کر سکتا ہوں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ دوسرے کے سامنے نہ کریں، آپ اسی کے سامنے کریے اور اس کے سامنے رہ کے آپ وہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. اس کا جو عمل کر رہا ہے نا وہ غیر موجودگی میں کر رہا ہے، یہ غیبت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا، قرآن میں سے اللہ تعالیٰ منع کیا. ٹھیک. ایک اور کالر ہے مرزا عبد الجبار صاحب نے لاہور سے کال کی ہے. جی السلام علیکم، فرمائیے گا کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مرزا صاحب، میں اب ایک بات کرنا تو سب سے بڑی، میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے کالرز آتے ہیں لیکن ایک چیز بڑی خاص، علامہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے.
जो सलाम करते हैं वो कहते हैं अस्सलाम अलैकुम, जबकि अस्सलामु अलैकुम। शायद मेरी बात इसमें अल्लामा हसरात ही सही बताएंगे, लेकिन आज जो भी आप मौजू ले रहे हैं, जितनी भी बात आप कर रहे हैं, इन सारी बातों का जो लब्बल बाब निकल रहा वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। बेशक आप तशरीफ लाए, आपने हमें रोशनियां दी, आपने हमें रास्ते बताए और कुरान अता फरमाया, रब के हुक्म से ये सारे काम हुए। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आका आए तो रोशन जमाना हुआ, आपका सारा आलम दीवाना हुआ। बहुत खूब। आका रश के चमन। मिर्जा साहब दरख्वास्त ये थी मोहतरमा गुजारिश थी, अगर आपका सवाल है कोई तो जरा वो बता दीजिए ताकि मेरा सवाल जो था वो मैंने पहले कर दिया, लेकिन उसके बाद चूंकि आका की तारीफ बड़ी जरूरी है, इसके बगैर ऐसे एक नाथा पूरा नहीं होता। जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें जो एटिकेट्स हैं और ग्रीडिंग्स जो हैं, जैसे अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल्स के लेवल के ऊपर भी या घरों के अंदर भी जो मिसाल के तौर पे आप थैंक यू कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन आप उसकी जगह पे जज़ाकुमुल्लाह खैर कह देंगे तो आपको सवाब भी होगा। इसी तरह बहुत सारे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेंगे तो इससे बड़ी क्या है कि तुम पर सलामत रहो, और वो आपको आगे से कहेगा आप भी सलामत रहें, वालेकुम सलाम। इससे तो इसमें जो प्रोनाउंसिएशन की उन्होंने बात की ना, असल में वो प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल ठीक करना चाहिए, और वही हमें सिखाएंगे, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, और हमारे यहाँ ये क्योंकि इसका रवाज होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि टाइम कम है ट्रांसमिशन का, और ट्रांसमिशन के इख्तिताम के करीब भी सिलसिला साहब का सेगमेंट है वो शामिल कर लेते हैं, और आज बहुत ही प्यारे सहाबी का जिक्र हम करने जा रहे हैं। वैसे तो तमाम सहाबा कराम, तमाम की शख्सियत, अपने एक उनका जो अंदाज, मिजाज, तबीयत मुनफरिद है, और बहुत सारे वाक़यात। शाह साहब कैसे आगाज करेंगे? हज़रत तलहा का जिक्र आज हम इस महफिल में करने जा रहे हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ानदानी एतबार से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ानदान कुरैश था ना, ये उसी में से थे, ये भी कुरैशी थे, मक्की थे, और नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जो पहले 8 लोग इस्लाम लाए, ईमान लाए, उनमें से ये 8 में से एक हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए नबी पाक तक पहुँचे। ये बसरा में गए हुए थे, तो वहाँ इनको एक राहिब मिला, तो उसने कहा कि लोगों से पूछा कि इस मजमे में, इन लोगों में, इस काफिले में कोई ऐसा बंदा भी है जो मक्का मुअज़्ज़मा से आया हो? अच्छा। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह कहा कि मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका ऐलान नबूवत हुआ है, और मैंने उनके बारे में ये पढ़ा था कि उनकी हिजरत जो है वो मदीना की तरफ होगी। इस तरह जब बातें की ना, तो कहते मेरे दिल में ये बात बैठ गई। मैं फ़ौरन वहाँ से वापस पलटा, मैंने सफ़र पर मुख्तर किया, वापस आया, जनाब सदीक़ से आके मैंने लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जनाब मोहम्मद मुसल्लम ने ऐलान नबूवत कर दिया है। कहते उससे पहले मेरे इल्म में नहीं था, जब मैं गया था सफ़र पर, वहाँ से मैं सुनकर आया, तो मैं अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के ज़रिए नबी पाक खिदमत में हाज़िर हुआ, मैंने इस्लाम कबूल किया। ये 8 में से एक हैं जो नबी पाक सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। फिर उसके बाद ये चूँकि मालदार सहाबी थे, और कुरैशी सरदारों में इनका शुमार होता था, और बड़े लोगों में इनका शुमार होता था, इसलिए किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी कि इनको कोई तंग करता या इज़ा पहुँचाता, इसलिए उन्होंने हबशा की हिजरत नहीं की। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मदीना मुनव्वरा की हिजरत का इरादा फरमाया, तब इन्होंने भी हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे गज़वात में शामिल हुए सिवाय गज़वा बदर के। उस मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा हुआ था उस काफिले की खबर लेने के लिए। हज़रत सईद बिन ज़ैद जो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के बहनोई थे और अशर बशरा में से थे, जो 10 सहाबा को नबी पाक ने फरमाया था ना कि ये दुनिया में चलते फिरते जन्नती हैं, उनमें सईद बिन ज़ैद भी शामिल है और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह भी शामिल है, ये अशर बशरा में से। बल्कि नबी पाक ने इनके बारे में ये भी फरमाया था, मन सर्रा अन यंज़ुर इला शहीद यमशी अला वजिल अर्ज़ फलयंज़ुर इला तलहा। अगर कोई चलता फिरता रूए ज़मीन पर जिंदगी में किसी शहीद को देखना चाहता है ना, तो मेरे तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले, ये चलता फिरता रुतबा शहादत पे फैज होने वाला मेरा साहबी है। गज़वा उहुद में इन्होंने बड़ी जानिसारी दिखाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के जब कुछ देर की आज़माइश आई ना, उस मौके पर मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूम किया, अल्लाह अकबर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नुकसान पहुंचाया जाए, हत्ता कि आपके दंदान नबूवत शहीद हुए, सर मुबारक जख्मी हुआ, बाजू नबूवत मजरूब हुए। उस मौके पर एक तीर आया
حضرت طلحہ ابن عبیداللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں انہوں نے 70 سے زیادہ زخم کھائے تھے. اس وقت ایک تیر نبی پاک کے چہرہ انور کا نشانہ باندھ کے مارا گیا. حضرت طلحہ ابن عبیداللہ پہ قربان جاؤں، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کر کے اس کو اپنے ہاتھ پر جیلا. یہ جانثاری زندگی بھر ہاتھ ان کا وہ شر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور جانثاری اور فداکاری میں. شاہ صاحب یہ جو بات آپ نے کی ہے، ڈاکٹر صاحب کچھ اور اس میں ایڈ آن اگر آپ کریں. بس اس میں کیا آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. اور حضرت جب جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے آپ نے ہجرت حبشہ نہیں کی، لیکن جب مدینہ شریف اور مواقعات کا رشتہ قائم ہوا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بھائی بنے اس کے اندر، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ داماد والا سلسلہ کے حضرت ام کلثوم بنت ابو بکر جو ہے وہ آپ کی زوجہ ہیں. تو اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے. پھر اس کے پھر یہ اس میں مزید یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جیسے فرما رہے کہ ہر جگہ پہ ہراول دستے میں شامل تھے، ہراول دستے میں. اور یہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن صحابہ کی یہ ڈیوٹی تھی نا جو آقا علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے، ان حضرت طلحہ بھی جانثاران. یہاں ایک جملہ میں اضافہ کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 4 ہماری ایسی مائیں ہیں کہ جن کی بہنوں کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبیداللہ کی بھی شادی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مرتبہ 4 بیویوں کی طرف سے ہم ظلم بھی تھے. حضرت عائشہ کی بہن وہ ان کی بیوی تھی، حضرت ام سلمہ کی بہن ان کی بیوی تھی، حضرت زینب ان کی زینب بنت جاش ان کی ایک بہن ان کی بیوی تھی. تو اسی طرح حضرت ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے ان کی ایک بہن ان کی بیوی تھی. 4 نبی پاک کی بیویوں کے ساتھ ان کی بیویوں کا بہنوں کا رشتہ تھا. چلے سر، بڑی خوبصورت گفتگو رہی ہے، چونکہ وقت کی کمی رہتی ہے، لیکن بہرحال اسی مختصر وقت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس پر گفتگو کی جائے. نبی اجازت دی جائے. اجازت لیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے عمران صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ جناب سما باندھ دیجیے گا. جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر